नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो पहली बात उस ज़िम्न में यह है कि कुरान मजीद ने हमें ये मुतनब्बे किया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी कुल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि कुल ज़िंदगी का एक बड़ा मुख्तसर सा दौरानिया है, लेकिन ये आने वाली ज़िंदगी के ऊपर बड़े गहरे असरात छोड़ने वाला है। और इसका जो मामला है वो ये कि ये वक्फा, जो ये वाला वक्फा है, दुनिया वाला वक्फा ज़िंदगी का, ये इम्तिहान की गरज से। और अल्लामा इकबाल ने इस पूरे तस्वुर को बड़ी खूबसूरती से समोया है कि गोया जिंदगी समंदर की मानिंद है और उस जिंदगी में से ये दुनिया की जिंदगी वाला हिस्सा बुलबुले की मानिंद है। कुलजुम हस्ती से तूबरा है मानद हबाब। तो एक तो वो पूरी जिंदगी का तस्वुर और उसका मकसद वो बयान कर दिया, बल्कि अगले मिसरे में तो वो पूरे मकसदियत भी आ गई कि इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। हबाब है तो वो उसने खत्म ही होना है, उन्हें फट ही जाना है। तो ये वाला दौरानिया है, इसका मकसद क्या है? इम्तिहान इसका गरज है। अच्छा, इम्तिहान में ज़ाहिर है जिस इम्तिहान से हम वाकिफ हैं बचपनी से कि जी वो ये तैयारी की है तो ये उसका आगे इम्तिहान है कि वो सबक आता है या नहीं आता है। इस इम्तिहान की नोयत ज़रा उससे मुख्तलिफ है। यानी एक जो हम पेपर देते हैं उसमें तो एक खास सब्जेक्ट की तैयारी करके तो पेपर दे रहे होते हैं कि भाई वो हमने तैयारी की हुई है या नहीं की है, ये बता रहे होते हैं। ये वाला इम्तिहान असल में ये है कि ये चॉइस का इम्तिहान है। बेसिकली ये चॉइस का इम्तिहान है। अगर हम पूरे दीन के तस्वुर को सामने रखें तो एक वो चॉइस भी कोई बड़े हल्के से दर्जे का हमें इख्तियार हासिल है, तो बेसिकली उसका इम्तिहान है। तो हमारे पास दो किस्म की चीजें हैं जिनमें से एक को हमने चूज करना है। एक तरफ हमारी वो ड्यूटीज हैं, वो जिम्मेदारियां हैं जो एक ऐसे इल्म के जरिए से हमारे पास पहुंची हैं कि जिसे हम इल्म बिल गैब कहेंगे, यानी इल्म बिल वही। अब फरिश्ता वो इल्म लेके आता है, हम नहीं जानते उसको, हमने नहीं देखा ये जिब्रील को, लेकिन इंसानों में से ही कोई इंसान दावा करता रहा है कि ये मेरे पास वो फरिश्ता आया है। हम उन्हें नबी के तौर पर मानते हैं। और ये जो अंबिया आए हैं दुनिया में लाख से ऊपर, 1,24,000 के लगभग बताए जाते हैं, उनमें से बाज रसूल भी थे, जैसे जिनमें से एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो फरिश्ता उनके पास भी आया और वो उनके पास जो किताब लेके आया उसे हम कुरान मजीद के तौर पर जानते हैं। और हमारा ईमान है कि उसमें किसी शोशे का कोई फर्क नहीं है। जैसे अल्लाह के पास से वो पैगाम चला है ऐसे ही वो महफूज आज हमारे हाथों में है। तो इस जरिए से ये मालूम हुआ कि भाई इस दुनिया में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमने दुनिया गुजारनी कैसी। ये इल्म हुआ बस। अभी मैं अगली बात की तरफ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये कि हमारे अंदर उसी खुदा ने जिसने ये इल्म भेजा उसी ने हमारे अंदर कुछ काबिलियतें भी रख ली, कुछ रुझानात भी रख दिए, जिनमें से हमारी कुछ जिबिल्लतें हैं, यानी हम जिबिल्ली तौर पर वो काम करते हैं, अवान भी करते हैं, हम भी करते हैं, खाना वो भी खाते हैं, हम भी, मतलब उनकी ग़िज़ा है जो भी है, किसी की घास है, किसी का गोश्त है, किसी का क्या है, किसी की सब्जी है, तो हम भी इसी तरह ग़िज़ा खाते हैं। अब इसके लिए नबी के आने की जरूरत नहीं है, ये अर्ज हमारे अपने अंदर मौजूद है। इसी तरह इफ़ज़ाइश नस्ल अवानात भी करते हैं, इफ़ज़ाइश नस्ल इंसानों का भी काम है, और ये अर्ज भी हमारे अंदर मौजूद है। इसके लिए भी नबी के आने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी तरफ भी इंसान खुद से जाएंगे। तो अब ये अर्ज का मतलब ये हुआ कि कुछ चीजों की ख्वाहिश हमारे अंदर मौजूद है, उनकी तरफ तबीयत खुद उससे जाती है। उसके लिए कोई बाहर से जो है ना प्रेशर डालने की या समझाने की या तलकीन करने की जरूरत नहीं है। ये जिन चीजों की तरफ तबीयत खुद से जाती है वही उस इम्तिहान में फिर रुकावट का बायस बन जाती है। यानी अगर आपकी तबीयत उधर ही मैदान कर गई और उधर ही झुक गई, और ये जो आपके सामने फराइज आए हुए हैं उस एक्स्ट्रा सेंसरी पर जरिए से, उनसे आपने मुंह मोड़ लिया और इनमें पड़ गए, तो यही असल में वो चॉइस की खामी होगी। मसला ये है कि इम्तिहान बड़ा आसान हो जाता है अगर ये कह दिया जाता है कि ये सारी चीजें छोड़ दो और ये जो हमने फराइज बताए इनकी तरफ आ जाओ।
تو پھر تو امتحان بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ جو آپ کی ارجیز ہیں ان کو پورا بھی کرنا ہے، صرف اس طریقے سے پورا کرنا ہے جو ہم نے طریقہ بتایا ہے، اس وحی کے ذریعے سے جو طریقہ بتایا ہے اس کے ذریعے سے کرنا ہے. اب ایک ہی مثال سے سمجھ لینا، کھانا کھاتے ہیں، عوام بھی کھاتے ہیں، وہ اپنی مرضی، ہم انسان بھی کھاتے ہیں، تو ہمیں بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی کیسے کھا رہا ہے، ہمیں بتا دیا کہ بھئی یوں کر کے کھانا ہے، اس طرح پکانا ہے، یہ کرنا ہے. اس میں سے کوئی چیزیں جو عقل کی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے معلوم ہوں گی. تو اسی طرح شادی کا معاملہ ہے، صفائی کا معاملہ ہے، ہر چیز کو دیکھیں تو مسلمان بھی کر رہا ہوتا ہے، کافر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے معقول طریقے سے، جو اس کی سمجھ میں عقل سے آیا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ہم اسے اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہو گیا کہ وہ کام جس کی ہمارے اندر ارج موجود ہے اس کو کرنا، لیکن اس طریقے پر کرنا، حیوانوں کی طرح نہیں کرنا یا آزاد خیال لوگوں کی طرح نہیں کرنا، بلکہ اس طریقے سے کرنا کہ جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو یہاں تک تو بات ایک طرف یعنی چلیں، کام کے طریقے کا یہ فرق ہے، تو اس پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ اس سے آگے آتا ہے کہ بھئی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے، انہیں استعمال میں لانا ہے، ان کے عاشق نہیں بن جانا ہے، ان میں گم نہیں ہو جانا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کوئی اور ہونا چاہیے. اب یہاں آ کے اصل پیچا پڑتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جسے بتایا گیا کہ انسان کے لیے بڑی محبوب کر دی گئی ہیں یہ چیزیں. یعنی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں نا تو یہ چیزیں مختلف یعنی عنوانات کے تحت آپ کو ملتی رہیں گی. کہیں اس کے لیے جو ہے نا آ گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اب وہاں صرف دو چیزیں آئی ہیں، لیکن آپ اس وقت ذہن میں رکھیں کہ اصل یہ پوری ایک تفصیل ہے جو دی گئی ہے یہاں پہ. مال میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اب بیٹے ہونے کے لیے پھر عورتیں بھی ہوں گی، بیٹے ہونے کے لیے پھر وہ سارے رشتہ داریاں بھی ہوں گی. تو وہ یعنی وہ جو وہاں رشتہ داریوں کی تفصیل آ گئی ہے، جب بیٹوں کی تفصیل، وہ اس کے مال کی تفصیل آ گئی ہے، ہرس ہے یا سونا چاندی ہے یا یہ سارا مال ہی ہے نا. تو اس سارے کو سمو دیا ایک لفظ میں، مال میں. المال والبنون، سارے رشتے بنون میں آ گئے، زینت الحیات الدنیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ان کو 8 چیزیں رکھ دی. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها. یعنی اسی بات کو یہاں پہ اس انداز میں کہہ دیا ہے. اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس طرح کی آیات کو ذہن میں لے کے آئیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. یعنی غافل ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کو یکسر بھول جائیں اور اسی میں گم ہو جائیں. اچھا غافل ہونے کا، اچھا اسی کو یہ بھی کہا یہ فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ہی فتنہ ہے. تو گویا مسئلہ یہاں جا کے بنتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں پر ضرورت سے زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں بلکہ انہی میں گم ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امتحان میں ناکامی ہوگی. اب بے شک ہم اسی طریقے کے مطابق ان کو حاصل کر رہے ہوں جو سنت طریقہ ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد ہی ان کا حصول بن گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ سے بھٹک چکے ہیں. بے شک ہم سنت طریقے پر عمل کر رہے ہیں، بے شک ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھ کے ہماری دعا یہی ہو کہ اللہ مال تھوڑا سا اور دے دے، میرے اسباب میں برکت پیدا فرما دے. تو اب دیکھنے میں ایک نیک عمل ہے، لیکن اس میں ہماری پوری فوکس جو ہے ہمارا وہ دنیا کمانے کی طرف ہے. اس کو اصل میں وہ جو آیات ہے نا سورہ بقرہ کی کہ جہاں حج کا حکم آیا ہے، تو اس کے ذیل میں پھر یہ بات بھی آ گئی فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آیا ہوا حج کرنے کو ہے، نیک کام کرنے کو آیا ہوا ہے، لیکن مانگ دنیا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس سے اگلی بات جو کہی وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ آخرت کو بھولے نہیں، دنیا کی بھی ضرورت جتنی تھی وہ مانگی، لیکن آخرت کو بھی پیش نظر رکھا. یہ بیلنس اگر آپ رکھیں گے تو آپ امتحان میں صحیح چل رہے ہیں. لیکن اگر یہ بیلنس امبیلنس ہو گیا، آپ جھک گئے، اور جھکنے کا ہر وقت امکان رہتا ہے، اور دنیا ہی مانگنے لگے، بے شک نمازیں پڑھیں، پھر بے شک حج کرنے جائیں، پھر بے شک عمرے کریں،
لیکن یہ کہ وہ پھر فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ رکوع میں صرف اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ بعد میں جا کے اس کا مطالعہ کریں، بڑا دلچسپ ہے. یعنی یہاں پہ تو بات آئی ہے ایک ایبسٹریکٹ، ایک تجریدی بات ہے، یہ کوئی یعنی وہ اس کو کنکریٹ انداز میں نہیں پیش کیا گیا. اس کی پھر باقاعدہ تمثیل جو سامنے لائی گئی ہے وہ اسی رکوع میں آگے دو کردار پھر اسی انداز میں بیان کیے گئے. جیسے یہاں نا فمن الناس، تو اسی طرح آگے آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کا قول بات کرنا، آپ اس میں ان کا عمل بھی شامل کر لیں، کیونکہ بعض حدیثوں میں عمل کا بھی ذکر ہے، وہ کافی ساری حدیثیں، خاص طور پہ جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جو خوارج سے متعلق احادیث ہیں ان میں اعمال کا بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن کا بھی ذکر ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی بات چیت تو آپ کو بہت بھائے گی، بہت اچھی لگے گی، بہت یعنی دل ربا محسوس ہوگی، پرکشش ہوگی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بات کرتے ہوئے وہ اپنے مخلص ہونے کی قسمیں بھی کھائے گا، اللہ کو گواہ بنائے گا کہ میرے دل میں خیر ہی خیر ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مخالف ہے دین کا. سامنے آ کے یہ باتیں کر کے اذا تولا، جب لوٹ کے جاتا ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے. یہ بھی ایک وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اسے کہا گیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کیا کرتا ہے؟ اخذته العزت بالاسم، اس کی عزت نفس، انانیت اسے گناہ پر پکڑ لیتی ہے. یعنی وہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اس سے پیچھے ہٹا تو میری توہین ہو جائے گی. اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم، وہ بے شک اچھی باتیں کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو اس میں تو پھر آپ بہت سے مقررین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، علماؤں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو یہ بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں. یہ زخرف القول ہے نا، وہ جو سورہ انعام میں جو ہے، تو یہ وہ زخرف القول تو ہے اس کا، لیکن یہ کہ دھوکہ ہے صاف، وہ خود بھی دھوکہ اس سے کھا رہا ہے اور باقی بھی اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ دجالیت کی بنیاد ہے یہ ساری. اچھا، اگلی بات اس میں آئی ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نفس کو، یعنی اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کر دے، بیچ دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کو بیچ دیا. اب اس میں جان، مال، ہر شے، اپنی طاقت، قوت، جسم، سب اللہ کو بیچ دیا. کیوں بیچا؟ ابتغاء مرضات اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی نرم خو ہے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. اب یہاں پہ آ کے وہ بات کھل گئی جو میں چاہتا تھا کہ امتحان کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا، استعمال میں لانا گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم ٹیشو پیپر استعمال کریں. اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم فتنے کی طرف چل دیے. اور اللہ ہمارے ساتھ رحم کا اور رافت کا اور رحمت کا معاملہ کرے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وہ جس طرح مطلب گھر چھوڑا، والدین چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، پھر آخر میں آ کے تو خود بھی آگ میں چھلانگ لگا، پھر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ ایک پورا کنکریٹ فارم میں ہمارے سامنے ایک کریکٹر رکھ دیا گیا ہے کہ یہ اگر آپ نے امامت حاصل کرنی ہے نا، منصب امامت پہ فائز ہونا ہے، مسلح والی امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس امامت کی بات ہو رہی ہے جو فرض ہے، فرض منصبی امت مسلمہ کا، جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ہوں کہ جو اپنا سب کچھ در حقیقت اللہ کو بیچ چکے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اچھا، یہی وہ شے جو سورہ حدید میں ہمارے سامنے رکھی گئی کہ یہ ایک مسلمان کے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنے گا. وہ جو آیا نا، وہ کچھ لوگ روشنی ہوگی وہ تو نکل جائیں گے، جن کے پاس نہیں ہوگی وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو جو پیچھے رہ جائیں گے تو وہ آگے نکلنے والوں سے پوچھیں گے بھائی ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی تو مسلمان تھے. تو وہ ان کو جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، تم بھی مسلمان تھے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. تو فتنہ کیا ہے؟
المال والبنون، ٹھیک ہے نا، وہی زینت حیات دنیا بھی ہے اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی ہے، یعنی گویا دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے اور وہ اللہ کی محبت پر دنیا کی ان محبتوں کو تم نے ترجیح دی، یہ فتنہ ہوا۔ جب یہ فتنہ ہوا تو وتربصتم، تم گو مگو کا شکار ہو گئے، جب جان پہ بنی، مال پہ بنی، جب خطرہ پیدا ہوا پتھر کے دور میں پہنچنے کا، تو پھر یو ٹرن نہیں لینا ہے، پھر یہاں آ کے آپ جو ہے وہ ڈواڈول ہو گئے۔ جب ڈواڈول ہوئے تو اب انسان گلٹی کانشیس کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھ سکتا نا، پھر اب اس نے اصل میں وہ کرنا ہوتا ہے، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے، یہ ہے ورتب تم، پھر تم شکی کا شکار ہو گئے۔ اب یہاں پہ پھر وہ آ جاتے ہیں دانشور، وہ یوجب القول والے، کہ جن کی باتیں پھر بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ اپنے دل میں چور ہوتے ہیں اور وہ آ کے سیٹسفیکشن دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ تعبیر کی غلطی ہے جی، یہ جو ہے نا یہ جنون ہے، یہ خلل ہے دماغ کا، یہ مرض ذہنیت ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ ساری چیزیں پھر آ کے وہاں پہ پلیسڈ ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کن لوگوں کو اپیل کرتی ہیں؟ جن کے دل میں پہلے سے ایک چور موجود ہوتا ہے۔ جو یکسو بندہ ہے اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، پہلے سے ایک چور موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس سب کو اگر ایک آیت میں آپ نے دیکھنا ہو نا، مطلب قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ یہ پیغام ملے گا، لیکن اس طرح کنیکٹ کریں تو سمجھ میں آ گیا کہ سورہ کاف کا جو مرکزی مضمون ہے اصلاً یہی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے رونق بخش دی ہے، یعنی پرکشش بنا دی ہے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، یعنی امتحان اس پرکشش چیزوں کے ذریعے سے ہوگا۔ ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ گہنا زمین کا اتر جائے گا، وہ جیسے میک اپ اتر جاتا ہے اسی طرح یہ اتر جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور آخر میں جا کے کنکلوڈ کس پہ کیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون رہا؟ محنت تو سب نے کی، ظاہر ہے جو دنیا کماتا ہے تو اس کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ محنت تو کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ آخر آج اگر کوئی پروفیشن میں آگے جاتا ہے ایک بچہ، تو آپ سوچیں نا کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے آج 90% تک نمبر درکار ہیں، تو 90% نمبر لینے کے لیے مطلب کوئی حساب، یعنی بچے کی سارا بچپنا ضائع کرنا پڑتا ہے، وہ بچہ نہیں رہتا، نہ وہ کھیل سکتا ہے، نہ وہ دوستوں کے ساتھ ہمجولیوں کے ساتھ کوئی وقت گزار سکتا ہے، نہ مطلب وہ اس کی سارا معصومیت نظر ہوگی کتاب کی، تب جا کے وہ 90-95% نمبر لے گا۔ اور مطلب پتہ نہیں اس دور کا تقاضا ہے کیا کریں، لیکن ہے تو ظلم ہے نا کہ نماز سے زیادہ اہم شے تو کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز سکھاؤ، یعنی اس سے پہلے اس کے دماغ کو کھلا آزاد، وہ جو سیکھنا چاہے جو نہ سیکھے، مطلب کچھ تو اس پہ کوئی جبر نہ ہو، 7 سال کا ہو تو آپ اسے نماز سکھاؤ۔ اور ہمیں اب مجبوری یہ ہے اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو 3 سال کی عمر میں جا کے اسکول چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور وہ ہمارے زمانے میں تو میٹرک میں بھی اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہم وہ پرائمری لیول پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کے وہ بستے میں جتنی کتابیں ہوتی ہیں، ہم تو ہاتھ میں پکڑ کے لے جاتے تھے 9ویں 10ویں میں بھی۔ تو یعنی یہ کس درجے میں گم ہونا پڑتا ہے اس کے اندر، اس سے اندازہ لگائیں۔ تو آگے یہ تو ابھی صرف داخلہ لینے کی بات ہے، آپ نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے یا انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا ہے، یہ اس کے لیے شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایجوکیشن شروع ہوگی اور پھر جب وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے آ جائے گا تو اس کے بعد پروفیشن میں شائن کرنا ہے اور کچھ اس نے نام بنانا ہے، تو پوری زندگی ہے اصل میں، پوری کی پوری زندگی اس میں گم کرے گا تو جب تب جا کے کوئی نام بنے گا، کوئی مقام بنے گا۔ تو یہ ہے محنت، میں کہہ رہا تھا کہ محنت تو اس کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے، محنت ادھر بھی کرنی پڑتی ہے، ظاہر غزوہ بدر بھی محنت ہے، غزوہ احد بھی محنت ہے، غزوہ تبوک بھی محنت ہے، تو محنت ادھر بھی ہے، محنت ادھر بھی ہے، چڑھائی ادھر بھی ہے، چڑھائی ادھر بھی ہے، تو محنت تو سب نے کی، پسینہ سب کا نکلا، لیکن ان میں نقصان میں کون رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری صحیح ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، وہ ان 8 محبتوں میں کھو گئی، یا یہ کہ وہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناط، وہ اس میں چلی گئی۔ یہاں ایک لفظ آیا بڑا پیارا لفظ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تھا تو سارا نقصان، وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ، یہ صنع یہ تصنع سے بنا، مصنوعی اسی سے، صنعت کا لفظ اسی سے،
یہ جو صنعت کاری، اچھا تسنو کا لفظ اسی سے، مصنوعی پن اسی سے، تو یہ یہاں پہ صنع کس معنی میں ہے؟ یہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، لغت میں جائیں، تو یہ اصل میں اسپیشلائزیشن کے لیے ایک فعل ہوتا ہے نا. فعل تو مطلب آپ گرنے لگے، ہاتھ آگے چلا گیا، یہ تو فعل ہے. عام آدمی بولتا ہے، اس کے لیے اسے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جس طرح کی اسکل رکھی ہے، انسان وہ نقل کر کے بچپن میں ہی بولنا سیکھ لیتا ہے تو بولتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی اسے محنت نہیں کرنی پڑتی. بغیر محنت کے انرجی کچھ کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے لیکن آدمی بول لیتے ہیں. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ کو کچھ سوچ کے بولنا ہو، مگر کسی خاص نقطے کو ایلوبریٹ کرنا ہو، تو اب یہ محض بولنا نہیں ہوگا، اب اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت پیچھے کچھ ہوم ورک کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے اگر وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک کوئی فن پارا تقریر کا، جیسے بعض مقررین ہوتے ہیں شعلہ بیان، تو وہ شعلہ بیانی تو اچھی خاصی باتھ روم میں پریکٹس کرنے کے بعد آتی ہے نا، وہ تو ایسے تو نہیں آتی. اور اب اگر کسی نے نور جہاں کی طرح بولنا ہو، یا کسی نے وہ کیا ہے ابھی جو مری ہے ادھر انڈیا میں لتا منگیشکر کی طرح گانا ہو، یا محمد رفیع بننا ہو، یا مہدی حسن بننا ہو، تو آواز تو اس کی بھی نکل رہی ہے، لیکن اس آواز کے پیچھے کتنا ریاض ہے، بہت بڑا ریاض ہے، بہت بڑی محنت ہے. بچپن سے وہ محنت شروع ہوتی ہے، تب جا کے آپ کا نا گلوکاری، فنکاری، گلو گلا، گلوکاری ہے، یعنی آرٹ ہے یہ. تو آرٹسٹ بننے کے لیے تو ریاضت کرنی ہے، ریاضت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اب میرا یا کسی عام آدمی کا بولنا تو جی فعل یا عمل ہوگا، لیکن ایک گلوکار کا بولنا در حقیقت سنا ہوگی. اور یہ جتنا اس کے اندر وہ اس کی پریکٹس سے بہتری آتی جائے گی، اتنا اسے خوشی ہوتی جائے گی. سنا یکسبون انہم وَيَكْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، سنا بڑا حسن آ گیا اس میں. اسی کو لے کے آ جائے پروفیشن میں بھی، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا ڈاکٹر، اس کو بھی ریاض کرنا پڑتا ہے. اس کو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے مطالعہ اپنا اسی طرح وسیع رکھنا پڑتا ہے. نہ وہ برادری کا رہے گا، نہ تو جب برادری کا نہیں رہا، بچوں کا نہیں رہا، تو وہ اللہ کا اور آخرت کا اور کہاں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون. سنا یہ ہمارے سامنے دو اینڈ آگے نا، امتحان کا میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کی پیچیدگیاں ہمارے سامنے آ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چلیں جی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے یہ کر لیا تو یہ انف. ایسا نہیں ہے. یہ ہماری پوری زندگی ایک ایک لہجے سے بحث کرتا ہے. اسی لیے والعصر، یعنی زمانے کو گواہ بنایا، ان الانسان لفی خسر. یہ جو آپ کی ایک گھڑی کہیں اس طرف استعمال ہو گئی ہے، تو یہ آپ کی گھڑی ضائع ہو گئی ہے. یہ گزرا ہوا زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ آپ خسارے میں چلے گئے ہو. اس کو کہیں اور لگنا چاہیے تھا. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو اگر ہمارے پیش نظر رہیں گے تو پھر یہ زندگی کا سفر جو ہے نا یہ صحیح رخ. اچھا یہاں پہ ایک بات کو اور بھی سمجھ لیں، منافقت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم دھوکہ دہی کو کہتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ یہ بات بتاتا ہے کہ منافقت پیدا کیوں ہوتی ہے. کہ جب ایک دفعہ آپ کو یہ دین کا یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ قربانی مانگتی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ میں اب قربانی کے راستے پہ چلوں گا. اب ذہن میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو لیں، چلے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آگ میں چھلانگ لگا دی. جب بچہ قربان کرنے کا موقع آ گیا تو بڑا مشکل فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، زندگی ساری امتحان ہے اور امتحان آتے ہی رہتے ہیں. اس موقع پہ بھی اگر ابراہیم علیہ السلام قدم پیچھے ہٹا لیتے تو وہ پچھلی ساری قربانی یا نہیں ہو جاتی. تو ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کسی تحریک کا حصہ بننے کا یا یہ، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے، اس کے بعد کوئی سموتھ سیلنگ تو نہیں. امتحان تو مرتے دم تک ہے. جب مرتے دم تک امتحان ہے تو مرتے دم تک جو ہے وہ امتحانات آتے رہیں گے نئے سے نئے. اب جس مرحلے پر کوئی چیز بیٹا عزیز ہو گیا یا جان عزیز ہو گئی یا کاروبار عزیز ہو گیا یا نوکری عزیز ہو گئی یا کیریئر عزیز ہو گیا یا پروفیشن عزیز ہو گیا، وہ موقع ہے کہ اندر، یعنی اصل میں تو تبدیلی اندر آئے گی. آپ اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے. آپ نے کسی سینئر کو، کسی ساتھی کو بتا تو نہیں سکتے کہ بھئی میں تو اب اندر سے بدل گیا ہوں. کاروبار کی اہمیت ہے. اندر جب جو یہ تبدیلی آئے گی تو در حقیقت اندر نفاق کا جرثومہ داخل ہو گئے. بعض اوقات وہ ابھی کورونا گزرا ہے نا، تو
اس کی علامات نہیں ہوتی تھی، ٹیسٹ کراتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جی ہے جراثیم ہے اندر. بس جب اندر یہ تبدیلی آ گئی تو نفاق اندر آ گیا. اوپر ابھی ہم اسی طرح مجاہد رہیں گے، ہمارے اوپر سے جہاد کا چھلڑی نہیں اترے گی، اوپر سے بالکل وہ جہاد والی شکل و صورت بھی رہے گی، بیان بھی رہے گا، اندر وہ تبدیلی آ سکتی ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ہمارے اندر کو باہر نکالے گا. ہم نہیں چاہیں گے کہ باہر نکلے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ باہر نکلے، لیکن یہ اللہ نے صاف بتایا کہ میں اب اسے اندر نہیں چھوڑوں گا، جسے باہر نکالوں گا. ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسے نہیں نکالوں گا کہ میں لوگوں کو وہی اتاروں کہ بھائی فلانا 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 منافق ہے. نہیں، چھوڑوں گا بھی نہیں تمہیں اس حالت میں، اور یہ بھی نہیں کروں گا کہ لوگوں کو میں وہی کے ذریعے سے بتاؤں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اس حالت میں چھوڑے رکھے جس پر کہ وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جبکہ ان کے اندر جو اس طیب کے اندر جو خبیث پہلو آ گیا اس کو نکال کے علیحدہ نہ کر دوں. نکالوں گا ضرور. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں بتائے غیب کی باتیں کہ کون جو منافق ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. تو پھر کیسے بتائے گا؟ آزمائش، جسے ہم دنیا میں امتحان کہتے ہیں نا. یہ بدر کیا تھا؟ یہ احد کیا تھا؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے. مطلب اس میں جو غزوہ احد پہ جو بحث ہوئی ہے نا، 6 رکوع ہیں، پورے 6 رکوعوں میں وہ بحث کی گئی ہے. یہ بہت یعنی آپ غزوہ احزاب پہ دیکھیں 2 رکوع ہیں. غزوہ بدر پہ ویسے تو پوری سورہ انفال ہے، لیکن اس میں جو جس حصے میں خاص طور پہ غزوے کو زیر بحث لایا گیا ہے تو وہ تو 1-2 رکوع ہی بنیں گے. سورہ توبہ میں ذرا وہ اس میں فتح مکہ کا بھی ذکر ہے، لیکن براہ راست ذکر بھی نہیں ہے. غزوہ حنین کا ذکر ہے، ایک آیت میں ذکر ہو گیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. پھر جو آخری اس کے 8-10 رکوع ہیں اس میں ان حالات پر جو غزوہ تبوک سے پہلے پیش آئے اور غزوہ تبوک سے واپسی پر پیش آئے. خود جو غزوہ ہے اس پر کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. وہ غزوہ تو اس طرح ہوا ہی نہیں، جنگ ہی نہیں ہوئی. جس جنگ پر سب سے تفصیلی جو تبصرہ ہے نا اللہ کا، وہ غزوہ احد ہے، اور 6 رکوع ہیں. اور اس میں جو بار بار جو بات بتائی ہے نا، وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ دیکھ لے. اللہ کو تو خیر پتہ ہی تھا، دکھا دینا بھی اس میں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون ایمان والے ہیں. اچھا یہ بھی آ گیا اس میں کہ وَلَيَبْتَلِيَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ آزما لے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اس طرح کے آپ کو جگہ جگہ پہ اس میں یہ الفاظ ملیں گے کہ یہ اصل میں وہ چھانٹی پروگرام ہے. وہ خبیث اور طیب کو چھانٹنے کے لیے یہ ایسے حالات اللہ نے بنائے. یہ نقطہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو غزوہ احزاب کا بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں 2 رکوع جو ہے نا، 1 رکوع تو بیان ہی ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جب وہ حالات آ گئے مشکل تو وہ ان کی جو دل میں تھا وہ ان کی زبانوں پہ آ گیا، چھپا ہوا تھا تو ظاہر ہو گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج کر تو اس چھپی ہوئی شے کو ظاہر کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی مستقل سنت ہے. اللہ نے کہا یہ میں نہیں چھوڑوں، اور اس وقت تک تمہاری مدد، یعنی ایسی مدد جس کے نتیجے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے، نہیں کروں گا جب تک کہ یہ چھانٹی نہ ہو لے. اچھی وجہ سمجھ لیجئے، اگر اللہ کی مدد پہلے آ جائے، اس چھانٹی سے پہلے اللہ کی مدد آ جائے، تو جو لوگ بڑے بولے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کر لیتے ہیں، یوجب القول کے مالک ہیں، تو وہ تو معلوم ہوگا کہ اصل تو قربانی ان کی تھی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اس لیے کہ وہ باتوں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ کرنا جانتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی چھانٹی کر کے ان کو نکال دو، کیونکہ وہ آ کے پھر گند کریں گے. اقتدار ان کے پاس آئے گا تو اس اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. یہ تو اللہ والوں کے پاس آنا چاہیے تاکہ اسلام بدنام نہ ہو، تو اس سے پہلے وہ چھانٹی ضروری ہے. تو یہ تو دنیا میں بھی اللہ چھانٹی کرتا ہے، لیکن یہ چھانٹی اللہ تب کرتا ہے جب وہ اہل ایمان کو اس منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے، رہتا ہے. الا یہ کہ کوئی بڑا علامہ بن جائے تو اس علامہ کی علامیت اگر ہو منافقت پر مبنی تو وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا بھرم کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس نے تو دین کے نام پر بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں تو اس کا تو کھولنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کسی عام آدمی کا وہ تب کھولتا ہے جب یہ والی چھانٹی کرنی مقصود ہو. بہرحال اصل نقطہ اس میں یہ تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ امتحان اصل میں ہے کیا. یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جا سکے یا نہیں جا سکے. یہ بھی بہرحال یہ تو چھوٹی سطح کا امتحان ہے ضرور ہے،
لیکن یہ یوں سمجھے یہ ابتدائی امتحان ہے، جیسے آپ نرسری میں جاتے ہیں یا جیسے آپ وہ بالکل پرائمری کا جو درجہ ہوتا ہے، اصل امتحان تو اس سے آگے ہے نا، کہ جس میں پھر یہ کہ مال جان اسباب سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کا ارادہ پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس کی جانکاری ہے، اور اصل کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار سارے کا سارا اس پر ہے۔ کس کی انگلی اللہ پکڑے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کو ہر باطل سے، ہر شر سے، ہر دجال سے بچائے گا، جس کی یہ نیت صاف ہو چکی ہے، اور جس کے یہاں پہ کھوٹ ہوگا تو پھر انہی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ مختلف قسم کے جو دجال مارکیٹ میں موجود ہوں گے ان میں سے کسی کا بھی وہ شکار ہو جائیں گے، انہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنے جو ہے نا وہ بہکاوا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا تو پھر اللہ بھی انہیں چھوڑ دے گا کہ دھوکے باز ہی اب ان کو ٹکریں۔ یہ ہے جو ساری چیز ایک بصیرت ہمیں حاصل ہوتی ہے قرآن مجید سے، اور خاص طور پہ جو بھی تحریکی لوگ ہیں جنہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہو کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، اصل خطرہ بھی تو پھر ان کے لیے ہوگا کہ انہیں ہر وقت اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو بس تھوڑا عرصہ آدمی چل کے دنیا اپنی طرف پھر کھینچ، یہ دلدل ہے نا، اس کی کشش بہت ہے تو یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو بس آج ہم یہاں تک ہی رکھیں گے، اور اگلی کے لیے جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کا تصور کریں، جیسے میری زبان سے الفاظ نکلیں دلدل کا، تو دلدل میں کوئی پھنس گیا ہو، دھنس گیا ہو، تو نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی دوسرا تو جا کے اندر جائے گا تو وہ بھی گیا۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دور سے رسی پھینکے، یہ اس رسی کو پکڑ لے اور وہ رسی کی مدد سے اسے کھینچ کے دلدل سے باہر نکل آ جائے۔ وہ رسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم اس نفاق سے بھی بچے رہیں گے، اس دلدل کی حقیقت بھی ہمارے سامنے جو آشکارا رہے گی، اس میں رہیں گے، اس کے اوپر چلیں گے مگر ڈوبیں گے نہیں، کیونکہ گزر کے اسی دلدل سے پار پہنچنا ہے۔ اس کے بغیر تو وہ تو پھر رابانیت ہے، وہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے، پھر امتحان ہی نہیں ہوا۔ تو جو رسی پکڑ کے نکلنا ہے وہ قرآن مجید کی رسی، اس کے بغیر اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو لازمی ڈوبیں گے۔ اور یہاں پہ بس اب دو چیزیں ہیں، اور وہ بھی میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رسی اس کا لنک اللہ کے ساتھ ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں، تو گویا یہ اللہ سے کنیکشن کا بھی ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بھی یہی قرآن مجید ہے۔ اور دوسری چیز جو میں چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ بھی یہی ہے، اور اسی کے ساتھ اس چیز کو جمع کر لیجئے کہ ایک شے ہے شخصیت پرستی۔ یہ جو شخصیت پرستی ہے اس کی ایکسٹریم صورت تو شرک تو بنی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جگہ کہاں سے بنتی ہے؟ ہمارے دل میں محمد رسول اللہ کی وہ عظمت نہ ہو جو ان کی ہے، تو وہاں کوئی اور شخص آ کے ڈیرا ڈالے گا۔ اصل میں وہ خلا پیدا ہوگا، کھانا خالی ہوگا، اس خالی خانے میں کوئی نہ کوئی آ کے بسیرا کرے، کوئی قبضہ گروپ آئے گا۔ تو جتنی شخصیت پرستی ہوتی ہے یہ علامت ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی بے قدری، اصل بے ادبی تو یہ ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے۔ یہ وہ ہیں جو معصومانہ بھی خطا ہیں، وہ ہیں جو مطاع مطلق ہیں، ان کی اندھوں کی طرح اطاعت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی شخصیت کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کسی نے کسی کو دے رکھا ہے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، مجھ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ یہ ہے، تو یہ گویا اس نے جو جگہ حضور کی ہونی چاہیے تھی اس جگہ پہ اس آدمی کو بٹھا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت وہ قوم کی ہو، وطن کی ہو، ملک کی ہو، جماعت کی ہو، گھر والوں کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، اللہ سے بڑھ کر اگر ہے تو یہ شرک فی المحبت، اور یہ سارے جو ہے فتنے کی جڑ ہے۔ ہم دوسری شرکوں سے تو واقف ہیں، یہ محبت والی شرک سے ہم جس میں کہ مبتلا ہیں اس میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا پہلے بھی حسین تھی، 1400 سال پہلے بھی خوبصورت، بلکہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اس میں بڑی کشش تھی۔ وہ واقعہ جو ہے نا حابیل اور قابیل کے جھگڑے کا، تو اس کا جو پس منظر مفسرین نے لکھا ہے، اس کی پتہ نہیں کیا سند ہے، لیکن یہ کہ یہی لکھا ہے کہ وہ شادی کے کسی مسئلے پہ ان کا آپس میں تنازع کھڑا ہوا تھا،
تو یعنی تنازع تو یعنی انار ایک ہو بیمار دو ہوں تو لڑائی تو ہوگی نا، وہاں سے چلی آ رہی ہے. تو دنیا میں کشش تو تب سے ہے، لیکن ہمارے دور میں آ کے یہ کشش بہت بڑھ گئی. جب سائنس نے ترقی کی، انسان کے اس علم نے جو انسان کے اندر اللہ نے ودیت کر دیا ہے وہ بہت آگے گیا، تو ٹیکنالوجی آ گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا کی زیادہ پرکشش ہو گئی. شداد نے بھی جنت بنائی تھی، لیکن اس کی جنت میں جو کچھ، یعنی یوں سمجھیے آج جھونپڑی میں جو کچھ موجود ہے نا وہ شداد کی جنت میں نہیں تھی. بجلی تو شداد کی جنت میں نہیں تھی. تو آج تو ایک عام غریب ترین آدمی کے گھر بھی میٹر لگا ہوا ہے، اور یہ ساری مطلب پنکھے بھی ہیں، استری بھی ہے، اور کچھ نہیں، بہت کچھ نہیں، تو چلیں یہ کچھ تو ہے. شداد کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا. تو آج جنت عام آدمی کے پاس بھی جنت کا، یعنی یوں سمجھے دنیا کو جنت بنانا اس کے لیے ممکن ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہے. وہ جتنی اللہ نے استعدادات دی ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں تو یہ جنت بنتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں بنتی. تو بس پھر وہی بات، سارا ایک ہی ہے جو فقیر بناتا ہے آپ کو. علامہ اقبال کے دو شعر ہیں کہ زیگمی جزبہ قرآن ربائی است، یعنی ایک آدمی کا شعر کا پوٹینشل ہے، قرآن کے بغیر وہ لومڑی بن جائے گا، کیونکہ دنیا کی محبت ہے آئے گی تو وہ اسے لومڑی بنا دے گی. چلا کا یار مکار تو بنا دے گی، اس کا جو شعر والا جگرا ہے نا وہ ختم کر دے گی. یہ ہرس دنیا کی، یہ انسان کے اندر ذلت اور مسکنت پیدا کر دیتی ہے. وہ ذہن میں لائے نا، وہ جنہوں نے مانگا تھا کہ ہم من بکلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، تو اس کا نتیجہ کیا بتایا تھا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ، جاؤ شہر میں رہو، کھاؤ پیو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہ دنیا پرستی جو ہے ذلت اور مسکنت پر منتج ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ جزبہ قرآن زیگمی رباعیت، فقر قرآن اصل شہنشاہی. قرآن کے نتیجے میں جو بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے دنیا سے، وہ بندہ اصل شہنشاہ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، اس کے اندر وہ بھوک ہی نہیں رہی، تو اصل بادشاہ تو وہ بن گیا. اور فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ فقیری جو حاصل ہوتی ہے یہ ذکر و فکر، یعنی تلاوت قرآن بھی اور اس کا فہم بھی، یہ دونوں چیزیں جمع ہو کے تو وہ وہاں تک پہنچاتی ہیں. فکر کامل نہ دیدم جز با ذکر، میں نے کسی بھی مفکر کی فکر کو مکمل نہیں دیکھا قرآن کے بغیر. اس کے اندر ٹیڑھ لازمی آئے گی، کجی آئے گی، گمراہی آئے، الہاد آئے گا. اور اسی کو اردو والے اس شعر میں بیان کر دیا نا کہ، اور وہ آج کل کے اعتبار سے بہت کام کا بھی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور آخر میں کنکلوڈ اس پہ کیا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے. تو بس آج کا پیغام یہی کافی ہے. آگے ہم انشاءاللہ اسی قرآن سے جڑے رہیں گے، کوشش کریں گے، اور ان نشستوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ تذکیر ہوتی رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.